हामान कौन था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, तारीख़ इंसानी में कुछ किरदार ऐसे हैं जो अपनी बदबख्ती और जुल्म के सबब रहती दुनिया तक बदनाम रहते हैं। मिस्र की तारीख का ऐसा ही एक किरदार फिरौन है, जिसने खुदाई का दावा किया और अपने दौर में बनी इसराइल के मासूम मुसलमानों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिरौन का ये दावा, उसकी गुमराही और उसके जुल्म सितम का सबसे बड़ा मुहर्रक कोई और था। जी हां, वो इंसान जिसने फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने से रोका, जिसने उसे कुफर और शिर्क की गहराइयों में धकेला और जिसके सबब फिरौन हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया, वो शख्स था हामान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बदबख्त इंसान का जिक्र हामान के नाम से किया है। आज हम इसी शैतान सिफत इंसान की कहानी पर रोशनी डालेंगे, जो फिरौन के पीछे छुपा हुआ असल जालिम और जाबिर था। वही इंसान जिसने मिस्र की तारीख को खून और गुमराही से रंगीन कर दिया। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो फिरौन के सबसे खास वजीर और दोस्त हामान से मुतल्लिक निहायत दिलचस्प और मालूमाती हकायक पर मबनी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हामान कौन था, फिरौन से उसकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे उसने फिरौन के जरिए बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म और सितम करवाए। हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि हामान ने फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से कैसे रोका और उसे कुफ्र व शिर्क की गुमराही में मुब्तला कर दिया, हत्ता कि फिरौन उसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। ये वीडियो आपको कुरान मजीद में जिक्र करदा हामान के किरदार और उसकी साजिशों के मुतल्लिक ऐसे हकायक फराहम करेगी जो आपके इल्म में इजाफा कर देंगे। वीडियो इंतहाई मालूमाती और सबक आमोज है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी अहम बात मिस न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी कीमती आरा हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 6 मुख्तलिफ मकामात पर फिरौन के वजीर हामान का जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन के मुताबिक हामान दरअसल मिस्र के वज़रा के लिए इस्तेमाल होने वाला एक लक़ब था। जैसा कि तमाम मिस्री बादशाहों को फिरौन कहा जाता था, हर बादशाह के वजीर को हामान कहा जाता था। लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक हामान एक मखसूस शख्स का नाम है जो फिरौन मूसा का वजीर था और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। नाज़रीन कराम, हामान एक मिस्री बाशिंदा था, लेकिन इसकी जिंदगी का रुख उस वक्त बदला जब उसकी फिरौन से मुलाकात हुई। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब फिरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र के एक इलाके में पहुंचा। वहां उन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई, जो जल्द ही एक गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के करीबी साथी बन गए और तारीख के एक तारीख बाब का आगाज हुआ। नाज़रीन कराम, फिरौन को फिरौन इसलिए कहा जाता है कि वो मिस्र का बादशाह था और मिस्र के तमाम हुक्मरानों को अमूमी तौर पर फिरौन के लक़ब से पुकारा जाता था। एक और वजह यह भी बयान की जाती है कि इस मलाउन ने खुदाई का दावा किया था। वो लोगों से कहता था कि मुझे सजदा करो क्योंकि मैं ही तुम्हारा रब हूं। जो कोई उसके हुक्म से इनकार करता या उसे सजदा न करता, वो उसे कत्ल करवा देता था। इसी तकब्बर और गरूर के बायस उसे फिरौन कहा गया, यानी एक ऐसा शख्स जो गुरूर और सरकशी से भरा हुआ हो। जब उसने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ताला ने उसे मुख्तलिफ आजमाइशों में मुब्तला किया ताकि वो बाज आ जाए। लेकिन जब वो किसी सूरत न माना तो आखिरकार अल्लाह ताला ने उसे दरियाए नील में गर्क कर दिया। कहा जाता है कि फिरौन की पैदाइश बल्ख में हुई। वो सियाहत के शौक में वहां से निकला और सफर करते हुए एक शहर शखना पहुंचा। यहां इसकी मुलाकात हामान नामी एक शख्स से हुई जो इस शहर का बाशिंदा था। हामान ने फिरौन से उसकी शनाख्त और इरादों के बारे में दरियाफ्त किया। फिरौन ने अपना तारुफ करवाया और बताया कि वो दुनिया की सैर के लिए निकला है। इस पर हामान ने कहा वो भी उसके साथ शामिल होना चाहता है और उसके साथ दुनिया की सैर करेगा। चुनाचा ये दोनों मलऊन वहां से रवाना होकर मिस्र पहुंचे।
जहां खरबूजों का मौसम था। भूख के मारे ये दोनों एक खेत में पहुंचे और खरबूजों के मालिक से खाने की दरख्वास्त की। खेत के मालिक ने जवाब दिया कि वो उन्हें खाना देने के लिए एक शर्त रखता है, अगर वो इसके खरबूजे शहर ले जाकर बेचें तो बदले में उन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा। चुनाचा फिरौन ने हामान को वहीं छोड़ा और खुद खरबूजों से भरे हुए बोरे गधे पर लाद कर शहर की तरफ रवाना हो गया। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों ने उसे रोका और पूछा कि इन बोरों में क्या है। फिरौन ने बताया कि खरबूजे हैं। पहरेदारों ने फिरौन से कहा कि वो कुछ खरबूजे यहां छोड़ दे और फिर जाए। फिरौन ने जवाब दिया कि ये खरबूजे मेरे मालिक के हैं और उसने मुझे इन्हें बेचने के लिए दिया है। मैं उसका गुलाम हूं, इसलिए उसकी इजाजत के बगैर ये मैं किसी को मुफ्त नहीं दे सकता। पहरेदारों ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाएगी। चुनाचा फिरौन ने मजबूर होकर कुछ खरबूजे पहरेदार को रिश्वत के तौर पर दे दिए और फिर शहर में दाखिल हो गया। शहर में दाखिल होने के बाद बाजार में गश्त करने वाले सिपाहियों ने उसे रोका और उससे उसके माल के बारे में सवाल किया। फिरौन ने जवाब दिया तो वही अमल दोहराया जो दरवाजे पर पहरेदारों ने किया था। फिर जो माल बचा उसे बेचने के लिए फिरौन ने मुनासिब जगह तलाश करना शुरू की, लेकिन कोई भी दुकानदार उसे अपनी दुकान के सामने माल रखने की इजाजत देने को तैयार नहीं था। चुनाचा फिरौन ने कुछ खरबूजे दुकानदार को देकर एक दुकान के सामने अपना माल बेचने की जगह हासिल की। दुकानदारों ने उससे कहा कि यहाँ के लोग नकद पैसों की बजाय अशिया के बदले अशिया खरीदते हैं, यानी अगर किसी के पास कोई चीज हो तो वो उसे तुम्हारे माल के बदले देगा और इस पर कोई नकदी नहीं दी जाएगी। अगर तुम्हारा माल कीमत में बराबर हो या ना हो तब भी हमारे शहर का यही रिवाज है। इस तरह फिरौन ने तमाम खरबूजे मुख्तलिफ अजनास के बदले में बेच दिए और कमाया हुआ माल खेत के मालिक को वापिस कर दिया और उसके गधे भी मालिक के हवाले कर दिए। उसने कहा उसे ये काम पसंद नहीं आया, लिहाजा वो शहर की तरफ वापिस चला आया। शहर पहुंचकर उसने शाही मिस्र के दरवाजे पर एक दरखास्त पेश की और कहा वो एक गरीबुल वतन शख्स है, इसलिए उसे शहर में रहने की इजाजत दी जाए। कुछ लोगों का कहना है कि जब फिरौन ने शहर के हालात देखे तो वो वापिस जाने की बजाय शहर में ही रहने का फैसला कर लेता है और एक कब्रिस्तान में कयाम किया। वहां रहते हुए चंद दिन गुजरे थे कि कुछ लोग कब्र खोदने के लिए आए। फिरौन ने उनसे कहा कि वो इस कब्रिस्तान का निगहबान है और अगर तुम यहाँ कोई कब्र खोदना चाहते हो तो तुम्हें एक सोने का सिक्का अदा करना होगा, तभी वो कब्र खोदने की इजाजत देगा। इस बात पर वो लोग हैरान हो गए और कहा कि ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा कोई हुक्म नहीं था। फिरौन ने जवाब दिया कि अब यह कब्रिस्तान मेरी निगरानी में है और अब मेरी इजाजत के बगैर यहाँ तो कोई कब्र निकाली नहीं जा सकती और न ही किसी मुर्दे को दफन किया जा सकता है। तुम्हें मेरी इजाजत से पहले एक सोने का सिक्का बतौर खिराज अदा करना होगा। चूंकि लोगों के पास कोई और चारा न था, वो मजबूरन फिरौन को सोने का सिक्का देकर कब्र खोदने की इजाजत लेने पर मजबूर हो गए। इसके बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गए। फिरौन इस कब्रिस्तान में रहते हुए हर आने वाले मुर्दा को दफन करने और कब्र निकालने के बदले एक सोने का सिक्का वसूल करता। बाज लोगों का कहना था कि वो मरने वाले की हैसियत के मुताबिक रकम तलब करता था, यानी जितनी बड़ी शख्सियत उतनी ही बड़ी रकम वसूल करता। रवायत है कि एक बार शहर का वजीर वफात पा गया और जब दरबारी उसकी तदफीन के लिए गए तो फिरौन ने पूछा कौन मर गया है। जब दरबारियों ने बताया यह शहर का वजीर है तो फिरौन ने हैरानी से सवाल किया कि इसकी मौत पर क्या हुआ। फिर दरबारियों ने कहा जब हम इसे दफनाने आए हैं तो फिरौन ने इससे रकम का मुतालबा किया है, जिस पर वो सब हैरान हुए। फिरौन ने कहा वो इस कब्रिस्तान का निगहबान है और तवील अरसे से यहाँ रहकर हर आने वाली मैयत को दफनाने और कब्र खोदने के लिए खिराज वसूल करता है। शहर के लोगों ने इस बात की तस्दीक की और कहा ये हकीकत है। फिरौन यहाँ काफी अरसे से रहता है और हर दफन करने वाले से इसने खिराज वसूल किया है। अलगर्ज जब दरबारियों ने फिरौन के रवैये और उसके इक़दामात को देखा तो वो उसे पकड़कर शाह मिस्र के पास ले आए और इसकी सारी तफसील बयान की। शाह मिस्र ने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें इस काम पर किसने मुकर्रर किया।
فرعون نے نہایت ادب سے اپنی تمام کہانی بیان کی، ابتدا سے لے کر آخر تک۔ اس نے بتایا جب وہ شہر میں آیا اور یہاں کے حالات دیکھے تو اسے محسوس ہوا اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہے، جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا ہی لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ فرعون نے کہا میں غریب الوطن تھا اور میرے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ میں بازار میں بیٹھ کر تجارت کرتا، اس لیے میں قبرستان رہنے لگا اور وہاں لوگوں سے خراج وصول کرنے لگا۔ اس نے مزید کہا اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ شہر کے حالات ایسے تھے کہ اگر کوئی شخص شکایت لے کر آتا تو اس کو کسی نہ کسی صورت کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے رقم دینے کو ہی بہتر سمجھا۔ چنانچہ بادشاہ نے فرعون کی گفتگو کو سن کر اسے ایک بصیرت والے اور دور اندیش شخص کے طور پر پہچانا اور اس سے پوچھا کیا وہ اس شہر کے حالات بہتر بنا سکتا ہے اگر اسے مکمل اختیار دے دیا جائے۔ فرعون نے فوراً اس بات کی حامی بھر لی اور کہا اگر مجھے اتنی آزادی دی جائے تو میں شہر مصر کو تمام فتنوں سے پاک کر دوں گا۔ اس پر بادشاہ نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ مقرر کر دیا اور اسے تمام اختیارات دے دیے۔ فرعون بننے کے بعد فوراً حامان کو بلوا کر اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد اس نے شہر کے تمام ٹیکس شاہی سپاہیوں، دربانوں، دکانداروں اور عام عوام سے وصول کیے جانے والے اخراجات کو ختم کر دیا۔ پھر اس نے اعلان کیا اگر کسی شخص کو شکایت ہو تو وہ بلا جھجک میرے دربار میں آ سکتا ہے اور ہر کسی کی فریاد سنی جائے گی۔ اس نے یقین دلایا کہ انصاف میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی اور ہر فرد کو اس کا حق دیا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے تاجر اور دکاندار بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں اضافی خراج اور رشوت دینے کے بعد اپنی پریشانیوں سے نجات مل گئی تھی۔ اب انہیں اپنے مال پر منافع نظر آنے لگا، جس کے باعث لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت، محبت اور احتشام بڑھنے لگا۔ اس خوشی کے ماحول میں فرعون نے حامان سے کہا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل مصر اس سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور اس کی عزت لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے خدا کے برابر سمجھیں تاکہ وہ اپنے دعوی خدائی کو قبول کرائیں اور لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ حامان ملعون نے اسے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں۔ اگر تو واقعی ایسا چاہتا ہے تو تمہیں لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں میں گرفتار کرنا ہوگا تاکہ جب تم خدائی کا دعویٰ کرو تو زیادہ تر لوگ تمہاری حمایت میں ہوں اور تمہارا ساتھ دیں۔ فرعون ملعون نے سوچا کہ ایسی کیا تدبیر کی جائے کہ شہر کے لوگ جو ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں ان کو اپنے راستے پر لا سکوں۔ اس حوالے سے اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک حکمت عملی تیار کی۔ فرعون شاہی مصر کے بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ 1 سال کا جو ٹیکس رعایا کے مال پر وصول کیا جاتا ہے اسے معاف کر دیا جائے۔ اس نے کہا وہ خود اس 1 سال کا ٹیکس اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروا دے گا۔ بادشاہ فرعون کی حکمت عملی اور انتظامی صلاحیتوں سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ فرعون کا کوئی نقصان ہو اور اس کا فائدہ ہو۔ بادشاہ نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا خسارہ ہو، لہٰذا 1 سال کا ٹیکس تمہارے ہی لوگوں سے معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن فرعون نے جواب دیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی آئے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے شاہی خزانے میں جمع ہو جائے۔ بادشاہ جو کہ فرعون کی باتوں کو سمجھنے میں کمی کا شکار تھا، اس نے باتوں کو تسلیم کیا اور کہا تم جو چاہو ایسا کرو۔ اس کے بعد فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو طلب کیا اور ان سے مصر کے خزانے میں رعایا سے وصول ہونے والی رقم کی مقدار پوچھی۔ خزانچیوں نے جواب دیا کہ اتنی رقم وصول کی جاتی ہے۔ فرعون نے اتنی رقم حامان کے حوالے کر دی تاکہ وہ اسے شاہی خزانے میں جمع کروا دے۔ اس کے بعد پورے شہر میں اعلان کروا دیا گیا اس سال کا تمام ٹیکس رعیتوں سے معاف کر دیا گیا ہے اور بادشاہ کی طرف سے اتنا خزانہ شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 مزید برسوں کا ٹیکس معاف کرنے کی درخواست بھی سرکار میں پیش کی گئی ہے جو کہ منظور ہو گئی، یعنی اب 3 برسوں تک رعیتوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر مصر کے تمام لوگ بہت خوش ہو گئے اور خاص طور پر غریب اور مستحق افراد نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح رعیت میں فرعون کی سخاوت اور فراغ دلی کے بارے میں باتیں ہونے لگی اور لوگوں کی نظر میں اس کی عزت اور مقام بڑھ گیا۔
کچھ دنوں بعد مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو عوام نے فرعون کو نئے بادشاہ کے طور پر دیکھنا چاہا، کیونکہ فرعون کو ایک رحم دل اور اچھا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کی خواہش پر فرعون کو بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ تخت نشین ہوا، اس نے حامان کو اپنا وزیر مقرر کیا، جو اس کے مشورے پر بادشاہ بنا تھا۔ اب مصر کا ملک اس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ فرعون نے حامان سے مشورہ کیا کہ اب وہ کیا کرے تاکہ لوگ اسے خدا ماننے لگیں۔ حامان نے جواب دیا کہ یہ تب تک ممکن نہیں جب تک لوگ اپنے دین پر قائم ہیں، اس لیے اس نے تجویز دی کہ سب سے پہلے ملک کے تمام علماء کو گرفتار کر لیا جائے اور تعلیم حاصل کرنے پر پابندی کر دی جائے۔ جب لوگ جاہل ہو جائیں گے اور ان کے درمیان دین کا شعور ختم ہو جائے گا، تب تم خدائی کا دعویٰ کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت وہ تمہاری باتوں پر یقین کر لیں گے اور تمہیں خدا سمجھنے لگیں گے۔ چنانچہ حامان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فرعون نے تعلیم پر مکمل پابندی لگا دی اور علماء و فاضل لوگوں کو قید کروا دیا۔ اس کے نتیجے میں چند ہی عرصے میں لوگ جاہل ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے۔ ناظرین اکرام، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم ہوئے اور جتنے بھی لوگوں کا قتل کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کا خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا تھا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے دل ابھی تک ایمان کی روشنی سے منور تھے، وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ جب فرعون کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے ان چند مسلمان افراد کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے مصر کا سب سے مشکل اور محنت طلب کام کروانے لگا۔ ان پر بدترین تشدد کیا جاتا اور انہیں جسمانی اذیت دی جاتی۔ جب فرعون اور حامان کا ظلم بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کیا اور اسے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ ساتھ ہی اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرنے کی درخواست دی، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اپنے کفر و شرک کی روش پر قائم رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس سے کہا، اے فرعون، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی اور اللہ تمہیں دنیا میں 4 بڑی نعمتیں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون نے پوچھا، وہ کون سی 4 نعمتیں ہیں جو تمہارا رب مجھے دے گا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ وہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید اس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو بتایا، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں پہلی نعمت یہ دے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں کبھی بیماری کا سامنا نہیں ہوگا۔ دوسری نعمت یہ ہوگی، اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں نہ صرف اپنے ملک کی بادشاہت دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 2 ملکوں کی بادشاہت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بادشاہت تمہیں اللہ کی نافرمانی کے باوجود ملی ہے۔ سوچو، اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں کتنی عظیم نعمتیں دے گا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، جس پر فرعون نے جواب دیا کہ وہ پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کرے گا۔ پھر فرعون اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ کہا ہے کہ وہ اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ حضرت آسیہ نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تم اپنی جان کو اللہ کی ان نعمتوں کے بدلے قربان کر دو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت آسیہ یہ کہتے ہوئے زاروں قطار رونے لگیں اور کہا کہ آفتاب تمہارا تاج ضرور لگے گا۔
پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ آپ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے جواب دیا کہ وہ اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہیں گے۔ حضرت آسیہ نے پھر فرعون سے کہا کہ اس معاملے میں حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن حامان فرعون کا سب سے قریبی وزیر تھا، اس لیے جب فرعون نے مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس جا کر سارا واقعہ سنایا تو حامان کا رد عمل انتہائی شدید تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بے قابو ہو کر رونے لگا۔ اس نے اپنی قمیض کو پھاڑ ڈالا اور اپنی دستار زمین پر مار کر آہو بقا شروع کر دیا۔ وہ اس دوران روتے ہوئے فرعون سے بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی عظمت میں یہ کیسے گستاخی کی؟ معاذ اللہ، آپ کی تو شان یہ ہے کہ ساری کائنات آپ کی برکت سے قائم ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے حکم سے چلتی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حامان نے فرعون سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے، وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ وہ ہیں جن کے سامنے پوری کائنات سجدہ کرتی ہے اور آپ ہی دنیا کے رب ہیں۔ حامان نے مزید کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر آپ اپنی عظمت کو ٹھکرا کر ایک معمولی انسان بننا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بڑی بے عزتی ہوگی۔ حامان نے اس بات کو اور بڑھا کر فرعون کو یہ ترغیب دی، اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کروا دیں تاکہ اپنی زندگی میں یہ توہین نہ دیکھ سکوں۔ اس طرح حامان نے فرعون کو غرور اور تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر اسے حق کی دعوت کو مسترد کرنے پر اکسایا۔ چنانچہ جب فرعون نے حامان کی بات سنی تو وہ غرور اور تکبر میں آ گیا۔ اس تکبر کی حالت میں اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی دعوت حق کو رد کر دیا۔ فرعون نے حامان کی باتوں کا اثر قبول کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ نتیجتاً فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور اسے جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گیا اور اس نے بار بار نصیحتوں کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے عذابوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ اب فرعون پر اپنا عذاب نازل کیا جائے گا اور اسے غرق کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب بھیجنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ان کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو سخت حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو زندہ نہیں چھوڑنا بلکہ انہیں قتل کر دینا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور فوراً ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آن پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ منظر دیکھا تو خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آج ہمیں فرعون کے ظلم سے بچنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، وہ ہمیں ضرور پکڑ لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور انہیں یقین دلایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عصا کو مارا تو دریائے نیل میں ایک رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس راستے کو آسانی سے عبور کیا اور اس عظیم معجزے کا مشاہدہ کیا۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر بالکل دریائے نیل کے وسط میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے راستے سے منحرف ہو کر فرعون کے لشکر کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی فرعون نے یہ منظر دیکھا اور اپنی موت کو قریب آتے محسوس کیا، وہ بلند آواز سے پکارا اور کہا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا اور اس خدا پر ایمان لایا جس پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی تھی۔
لیکن جب وہ غرق ہونے لگا تو وہ دعا کرنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر فرعون کے منہ میں ڈال دی تاکہ وہ اللہ کے سامنے دعا نہ کر سکے۔ اس وقت فرعون کا ایمان لانا بے سود تھا، کیونکہ اللہ کا عذاب اس پر آ چکا تھا اور اس کا ایمان اب قابل قبول نہ تھا۔ اس کہانی سے ایک سبق آموز حقیقت واضح ہوتی ہے کہ غرور، تکبر اور گمراہی انسان کو کس طرح تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ فرعون کی بربادی کے پیچھے اس کا تکبر اور حامان جیسے شیطان صرف دوست کا مشورہ شامل تھا جو اسے حق کی راہ پر چلنے سے روکتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں باور کرواتی ہے کہ انسان کا انجام اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن جب انسان اپنی سرکشی اور گمراہی سے باز نہیں آتا تو عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ فرعون کا اختتام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ظلم، ناانصافی اور خود پرستی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ کہانی سننے والوں کے دلوں میں ایک گہرا نقش چھوڑتی ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت اور انصاف کا واضح پیغام ہے جو سننے والوں کو اپنے اعمال پر غور کرنے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک سبق ہے کہ دوسروں کے حقوق پامال کرنا، حق سے انکار کرنا اور دوسروں کو گمراہ کرنا انسان کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ سامعین کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے اور اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔